नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज हमारी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेक्चर नंबर 35 है। गुज़िश्ता नशस्त में बात यहाँ तक पहुँची थी कि हमने देखा कि मक्के से जब मदीना हिजरत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं तो उनके सामने किन किन मतलब जब स्टार्टिंग में एकदम इब्तिदाई दौर में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो इमीडिएट अटेंशन वाली जो प्रॉब्लम्स थी वो कौन कौन सी थी, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना। चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो गुज़िश्ता नशस्त में बात यहाँ तक पहुँची थी कि हम ये देख रहे थे कि जब मक्के से मदीना हिजरत कर कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, तो सबसे पहले तो कुछ ऐसी बातें थी जो सहाबा इकराम के रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की तरफ से आप समझें इश्यूज़ थे, कुछ इश्यूज़ थे जिनको एड्रेस करना ज़रूरी था। और वो क्या थे, हम ये गुज़िश्ता नशस्त में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे वो लोग जो मुशरिकीन थे, लेकिन वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे। तीसरे वो लोग यानी यहूदी, यहूदियों से किस तरीके से मुसलमानों को परेशानी थी उसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो जब से यहूद को मालूम हुआ था कि इस्लामी दावत यसरब में, यसरब यानी मदीना में अपनी जगह बनाना चाहती है, अम, तभी से उन्होंने इन सारी बातों को अपने हिसाब में दाखिल कर रखा था। इसीलिए यस्रिब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त ही से यहूद को इस्लाम और मुसलमानों से सख्त अदावत हो गई थी। अगरचे वे उसके मुज़ाहरे की जसरत कसी खासी मुद्दत के बाद कर सके, यानी उनके दिलों में जो बहुत ज़्यादा अदावत थी मुसलमानों के लिए, वो इमीडिएटली तो वो नहीं ज़ाहिर कर सके, लेकिन काफ़ी वक्त के बाद उन्होंने उसका इजहार किया। इस कैफियत का बहुत साफ साफ इब्ने इसहाक के बयान से किया जा सकता है। वो किए हुए एक वाक़ये से पता लगता है। उनका इरशाद है कि मुझे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया बिनते हुयैया बिन अख्तब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत मिली है कि उन्होंने फरमाया, मैं अपने वालिद और चचा अबू यासिर की निगाह में अपने वालिद के सबसे चहीते औलाद थी। तो मैं चाचा और वालिद से जब कभी उनकी किसी भी औलाद के साथ मिलती तो वो उसके बजाय मुझे ही उठाते। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और खुबा में बनु अम्र बिन औफ के यहाँ नुज़ूल फरमाए हुए थे, तो मेरे वालिद हुयई बिन अख्तब और मेरे चाचा अबू यसरिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सुबह तड़के हाजिर हुए और गुरूब आफताब के वक्त वापस आए, बिल्कुल थके मंदे, गिरते पड़ते, लड़खड़ाती चलते हुए। मैंने हस्बे मामूल चहक कर उनकी तरफ दौड़ लगाई, लेकिन उन्हें इस कदर गम था कि बाखुदा दोनों में से किसी ने भी मेरी तरफ इल्तिफात नहीं किया। और मैंने अपने चचा को सुना, वो मेरे वालिद हुए बिन अख्तब से कह रहे थे, क्या ये वही था? उन्होंने कहा, हाँ खुदा की कसम। चचा ने कहा, आप उन्हें ठीक ठीक पहचान रहे हैं? वालिद ने कहा, हाँ। चचा ने कहा, तो अब आपके दिल में उनके मुतालिक क्या इरादा है? वालिद ने कहा, अदावत, खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा। तो खुद उन्हीं में से उनकी एक बेटी ने ये सारी गुफ्तगू सुनकर
روایت کی ہے۔ اسی کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موصوف ایک نہایت بلند پایہ یہودی عالم تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کو جب منو نجیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنا دیر کیے حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دریافت فرمائیں، میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ تو یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک یہودی عالم تھے، تو یہودی عالم ہونے کے باوجود انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، ایسے سوالات جن کا جواب صرف نبی ہی جان سکتے ہیں، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سارے جوابات دے دیے تو انہوں نے کہا کہ یہود کی قوم جو ہے وہ ایسی ہے جو تانے تشنا کرتی ہے نا، تو اگر ان کو پتا چل گیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو وہ مجھ پر بھی بہتان کریں گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا۔ وہ آئے اور ادھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور ہم سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہودیوں کے نیچر کو بتایا جا رہا ہے اس حدیث سے۔ ابھی آپ کو پتا چلے گا کہ یہود جو ہوتے ہیں ان کی فطرت کیسی ہوتی، ایک ہی سیکنڈ میں ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے پلٹ جائیں گے، جس کی وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ جب ان کو پتا چلے گا کہ وہ ایمان لائے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی قرار دیا ہے اور ان پر ایمان لے آئے ہیں، تو کس طریقے سے وہ لوگ ایک ہی سیکنڈ میں ان کو ذلیل و خوار کریں گے۔ دیکھیں آگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو؟ یہود نے 2 یا 3 بار کہا، اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے، شرعان وابن شرع، یہ ہمارے سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ جن کی وہ اتنی عزت کرتے تھے، سب سے افضل آدمی اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے تھے جس کی وہ اتنی عزت کرتے تھے، جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، ان کی ساری عزت انہوں نے اس کو عزت سے ہٹا کر ان کے لیے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب سے برے آدمی ہیں اور سب سے برے آدمی کے بیٹے ہیں، اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دی
ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ کب پیش آیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور پہلا ہی دن ہے مدینے میں، پہلے ہی دن یہود کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں۔ اور یہود کس طریقے سے جو ان کو اتنا اچھا مانتے تھے، اتنا بڑا مانتے تھے، ایک ہی منٹ میں ان کا بدلنا بھی، ان یہودیوں کا بدلنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دن دکھا دیا گیا۔ یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا ہے یہ مدینے کے داخلی حالات سے متعلق تھا۔ بیرون مدینہ مسلمانوں کے سب سے بڑا دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جب کہ مسلمان ان کے زیر دست تھے، دہشت مچانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے۔ یعنی ایک تو سب سے پہلے مسلمانوں کے دشمن کون تھے؟ قریش، مکے والے نا، جن سے جان چھڑا کر مہاجرین صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے۔ تو 13 سال کی مدت ہے جو مکی زندگی کی ہے، جو گزارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں۔ شاید گزشتہ نشست میں یا اس سے پہلے کی نشستوں میں یہ آئی تھنک شاید مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا کہ میں نے مسٹیکنلی صرف 10 سال کہا تھا، تو میں اس کو کریکٹ کر رہی ہوں کہ مکی زندگی جو ہے وہ 10 سال نہیں بلکہ 13 سال کی ہے۔ اور مکے سے ہجرت کر کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ کی عمر مبارک 53 ایئرس تھی۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بتایا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی سختیاں اور مسلم کر چکے تھے، یعنی ظلم کر چکے تھے، منظم اور وسیع پروپیگنڈا اور نہایت صبر آزما نفسیاتی حربے استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینے کی ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکانات اور مال و دولت سب کچھ ضبط کر لیا، اور مسلمانوں اور ان کے اہل عیال کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا سکے قید کر کے طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ سربراہ دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی کو بن سے اڑانے کے لیے خوفناک سازشیں کی، اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی۔ تو یہاں پہ ہم جو ابھی تک ڈسکشن کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ مکے سے جب مدینے میں ہجرت کر کے آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینے میں جو پہلا دن ہے تو جو جو پرابلمز پیش آئے، جو جو مسئلے پیش آئے، جن کو ایڈریس کرنا ضروری تھا، جو ایشوز تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ مشرکین جو بڑے تھے مدینے کے، جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کے حوالے سے جو پریشانیاں تھی اس کے بارے میں، اور پھر یہودیوں کے بارے میں، یہ ساری چیزیں مدینے میں ہو رہی تھی۔ اس کے برعکس مکے کی کیا حالت تھی؟ مکے کے لوگ جو مسلمانوں کو ہمیشہ اذیت پہنچاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، مسلمانوں کے جو گھر تھے، جو زمینیں تھیں، ساری چیزیں انہوں نے ضبط کر لی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے اہل عیال تھے ان میں سے بھی جس کو وہ قید کر سکتے ان کو قید کر لیا تھا، اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تھی۔ تو اور ان کا ارادہ کیا تھا کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دی۔
اور اس کی سازشیں وہ کرنے لگے، کس طریقے سے وہ بدلہ لے سکتے ہیں، اس کی وہ سازشیں کرنے لگے۔ پھر جب مسلمان کسی طرح بچ کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینے کی سرزمین پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی سبق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہ سیاسی کردار انجام دیا۔ یعنی یہ چونکہ حرم کے باشندے اور بیت اللہ کے پڑوسی تھے اور اس کی وجہ سے انہیں اہل عرب کے درمیان دینی قیادت اور دنیاوی ریاست کا منصب حاصل تھا، اسی لیے انہیں جزیرۃ العرب کے دوسرے مشرکین کو بھڑکا اور ورغلا کر مدینے کے تقریباً مکمل بائیکاٹ کرا دیا، جس کی وجہ سے مدینے کی درآمد نہایت مختصر رہ گئی، جبکہ وہاں مہاجرین پناہ گیروں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تو اب یہ مشرکین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مکے سے مدینہ تشریف لیے آئے تھے، تو ابھی بھی جو مکے کے لوگ تھے، جو مشرکین تھے، ان کو چین نہیں آیا۔ انہوں نے کیا کیا، اطراف کے جو دوسرے مشرکین بادشاہ تھے یا جو بھی بڑے سردار تھے، ان کو ورغلا کر مدینے والوں سے تجارت ان کی بند کر دی۔ تو ایک طریقے سے مدینے کے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کو کسی چیز کی سہولت نہ حاصل ہو۔ کیوں؟ کس وجہ سے نہ حاصل ہو؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ وہاں پر ہے۔ در حقیقت مکے کے ان سرکشوں اور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے درمیان حالت جنگ قائم ہو چکی تھی، اور یہ نہایت احمقانہ بات ہے کہ اس جھگڑے کا الزام مسلمانوں کے سر ڈالا جائے۔ تو نوبت کیسی آ گئی تھی کہ اس طریقے کی نوبت آ گئی تھی کہ اب بس جنگ چھڑ جائے مکے اور مدینے والوں میں۔ مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ جس طرح ان کے اموال ضبط کیے گئے تھے، اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کے اموال ضبط کریں۔ جس طرح انہیں ستایا گیا تھا، اسی طرح وہ بھی ان سرکشوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگی کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، اسی طرح مسلمان بھی ان سرکشوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹیں کھڑی کریں اور ان سرکشوں کو جیسے کو تیسا والا بدلہ دیں، تاکہ انہیں مسلمانوں کو تباہ کرنے اور ڈھیک بن سے اکھاڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ تو یہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جوش اور ان کے دل کے جذبات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے مکے والوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا، اذیتیں پہنچائی تھیں اور ان کے مال کو، ان کی زمینوں کو ضبط کر لیا تھا، تو اب باری یہ تھی کہ اب مسلمان ان سے بدلہ لیں، ان کی ہر تکلیف جو انہوں نے دی ہے اس کا مسلمان ان سے بدلہ لے سکے، تو مسلمانوں کو قوت حاصل ہو نا۔ تو یہ تھے وہ واقعات اور مسائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد بحیثیت رسول و ہادی اور امام و قائد واسطہ درپیش تھا۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائیں، آپ نے سنا ہے کہ وہاں کے جو بڑے سردار تھے ان کو اس وجہ سے بھی اذیت پہنچی تھی، یعنی ان کے دل میں عداوت اس وجہ سے آ گئی تھی کیونکہ وہ سردار بننے والا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو تمام لوگوں کا فوکس جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا، اور لیڈرشپ جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی نا، ایک طریقے سے کہ جو آپ کہتے وہی طریقے سے ہر چیز ہوتی مدینے میں نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری مسائل پیش آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کا
تعین مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا، اور جو قوم نرمی اور محبت یا سختی اور درستی جس سلوک کی مستحق تھی ان کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلو سختی اور درستی پر غالب تھا، یہاں تک کہ چند برسوں میں زمام اقار اسلام اور اہل اسلام کے ہاتھ آ گئی۔ اگلے صفحات میں انہی باتوں کی تفصیلات ہدایت خیرین کی جائے گی۔ یعنی کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں پاور اتھارٹی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لائے ہیں تو چند ہی سالوں کے اندر اندر ایسا ریولیوشنلائز ہوا ہے وہاں پر، ماحول کی سارا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی آیا، اور جو مسلمانوں کے دشمن تھے پھر ان سے لڑنے کے لیے اللہ نے سہولتیں مسلمانوں کو فراہم کی۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات ابھی آگے آنے والی ہیں۔ تو اب ہم یہ جو ہمارا چیپٹر تھا ہجرت کے بعد پیش آنے والے مسائل، یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں، چلیں اس کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو نیا چیپٹر جو ہے وہ ہے نئے معاشرے کی تشکیل۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کوئی بھی نیو گورنمنٹ فارم ہوتی ہے یا کوئی نیو کنٹری بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، وہاں کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے نا، بیسیکلی سمپل ٹرمز میں آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اسی لیے میں ان سارے ٹرمز کو یوز کر رہی ہوں کہ اگر کوئی کنٹری میں لا اینڈ آرڈر بنانا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کریں گے، سب سے پہلے وہ کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، دے آر گوئنگ ٹو ڈرافٹ اے کانسٹیٹیوشن۔ تو کانسٹیٹیوشن جب وہ ڈرافٹ کریں گے تو وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بتائیں گے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے، کہ کون سی چیز کے لیے سزا دینی چاہیے۔ تو بیسیکلی ایک آپ سمجھیں ایک نیو سوسائٹی کا فارمیشن ہے، یہ نئے معاشرے کی تشکیل کی جانا، یہ جو ہمارا ٹائٹل ہے اس چیپٹر کا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیں ہم اس کو آگے ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نئے معاشرے کی تشکیل یہ ہمارا ٹائٹل ہے اور ہم اس کو بیان کرنے لگے ہیں۔ تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنو نجار کے یہاں جمعہ 12 ربیع الاول، اگر اس کو یہ اے ڈی والے کیلنڈر سے دیکھا گیا تو اس کا بنتا ہے 27 سپٹمبر 622 اے ڈی کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرما تھے، اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تھے تو بنو نجار کے یہاں رکے تھے نا، تو بنو نجار میں کس کے یہاں رکے تھے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رکے تھے۔ پھر اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز مکے سے مدینہ آنے کے بعد جو سب سے سگنیفیکنٹ چیز ہے وہ ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر۔ تو وہ تعمیر کیسی کی گئی اس کو اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ تو ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا نا گزشتہ نشستوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں سے مدینہ جب آئے تھے تو سارے ہی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری اونٹنی جہاں پر رکے گی میں وہاں رکوں گا۔ تو وہ اونٹنی جہاں رکی تھی وہیں پر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے۔ اس زمین کے مالک کون تھے؟ 2 یتیم بچے تھے۔ تو یہ ہم بیک ان ہسٹری جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں پر تشریف لائے تھے، اس زمانے کی بات کریں تو آپ امیجن کرتے جائیں جیسے جیسے میں آپ کے سامنے بیان کری، آپ اپنے ذہن کو اسی سیناریو میں لے جائیں تو آپ اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ تو اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمت کے بدلے خریدی اور خود بھی مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ اور پتھر دھوتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے، اللہم لا عیش الا عیشت الآخرہ فاغفر للانصار المہاجرین۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے گزشتہ نشست میں بھی آپ کو سمجھایا تھا، دوبارہ دہراتی چلوں، انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ ہیں جو مدینے میں تھے اور مدینے کے باشندے ہیں، اور وہ جو آپ سمجھے فائنینشلی اسٹیبل ہیں، ان کے پاس کھانے کو، رہنے کو کپڑے ہیں اور رہنے کے لیے مکان ہے، ایک اچھی فائنینشل اسٹیبلٹی ہے ان کے پاس۔ اور مہاجرین صحابہ وہ ہیں جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ساری چیزیں مکے میں چھوڑ آئے تھے، اب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی اور ان 2 یتیم بچوں کا جو آپ سمجھیں پیسے دے کر اس کو خریدا گیا، اور غالباً یہ جو زمین 2 یتیم بچوں کی تھی، اس پر بتایا جاتا ہے کہ کھجور کے باغ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر ان سے یہ زمین حاصل کی، یعنی ان کو پیسے دے کر۔ تو جہاں تک میں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور میں نے سنا ہے، یہاں پہ تفصیلی ملتی ہے کہ غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے مسجد نبوی کی یہ جو زمین ہے اس کو خریدا گیا تھا، اور یہ 2 جو بچے تھے یتیم بچے، ان کو یہ دیا گیا تھا۔ هذا أحمال لا حمال خیر، هذا ابر ربنا وأطہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں دہرایا کرتے تھے، سب سے پہلے تو یہ دہرایا کرتے تھے کہ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار و مہاجرین کو بخش دے، اور یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہوتا جاتا تھا، چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا عَمَلُ الْمُظَلَّةِ، یعنی اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی تعمیر میں خود آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند خبریں تھیں۔ تو جو زمین مسجد نبوی کے لیے خریدی گئی تھی، اس زمین میں چند مشرکین کی خبریں تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور گرقد کے چند درخت بھی تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی خبریں اکھڑوا دیں اور ویرانہ برابر کر دیا، اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوائے گئے،
اور کھجور کے تنوں کے کمبے بنائے گئے۔ تو یہاں پر پورا ڈسکرپشن آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اس سمے کی مسجد نبوی کس طریقے کی تھی۔ اگر آپ انشاءاللہ العزیز کبھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ آپ جائیں تو وہاں پر ابھی بھی ایسے میوزیمز ہیں، if I'm not wrong اسلامک میوزیم ہے، نام مجھے غالباً میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن میوزیم ہے مدینہ منورہ میں جہاں پر ابھی بھی ان تمام جیسے ہم ایکسپلین کر رہے ہیں آپ کو کہ اس ابتدائی دور میں ایسے تھے، تو وہاں پر ماڈل بنے ہوئے ہیں اس میوزیم میں۔ انہوں نے باضابطہ اس سے انسپائر ہو کے ماڈلز بنائے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس زمانے میں کس طریقے سے چھت ہوا کرتی تھی، ابتدائی دور میں مسجد نبوی کیسی دکھتی تھی، پھر جیسے جیسے الگ الگ رولرز آئے انہوں نے کس طریقے سے چینجز کیے، اور پھر کیسے جس شکل میں آج ہم دیکھتے ہیں گنبد خضرا ہم دیکھتے ہیں، وہ ایونچولی کیسے گنبد خضرا یعنی گرین کلر میں کیسے چینج ہوا، ان تمام کو وہاں پر ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ انشاءاللہ مدینہ جائیں تو اس میوزیم کو ضرور وزٹ کریں۔ آپ جب سیرت کا درس سن رہے ہیں تو اس کے بعد جب آپ وہ سارے ماڈلز دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں وہی سمجھایا جا رہا ہے کہ کھجور کے درختوں سے اس کے کمبے مطلب بنائے گئے، اور اوپر کی جو چھت تھی وہ کھجور کے جو مطلب پتے ہوتے ہیں اس سے سایہ دیا گیا، اور دروازے جو ہے آپ سمجھیں اس کو بھی کے اطراف جو پلرز کھڑے کیے جاتے ہیں وہ بھی کھجور کے جھاڑ کے جو بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں نا، آپ جس کو ٹرنک کہتے ہیں، اس سے بنائے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، 3 دروازے لگائے گئے، قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ کتنا ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے آپ کے پاس۔ ہمارا افسوس یہ ہے کہ ہم سیرت کو نہیں پڑھتے، نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں سیرت نگاروں نے کتنی صفائی کے ساتھ، آپ نے کتنی ڈیٹیل انٹرکٹ ڈیٹیلز کے ساتھ موجود ہیں کہ آپ دیکھیں قبلے کی دیوار جو تھی اس سے پچھلی دیوار کے بیچ میں کتنا ڈسٹینس تھی وہ تک مینشنڈ ہے کہ 100 ہاتھ کی لمبائی تھی، اور چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی۔ لمبائی چوڑائی ہر چیز بیان کی گئی ہے۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ تو بنیاد جو تھی وہ کتنی ہاتھ گہری تھی؟ 3 ہاتھ گہری تھی۔ تو فاؤنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ فاؤنڈیشن کیسے بنایا گیا، پھر اس کی زمین کیسی رکھی گئی، زمین کے اوپر مٹھی ڈالی گئی، مٹھی تو وہاں تھی لیکن اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی ڈالی گئی کیونکہ اسٹیبل ہو جاتی ہے نا زمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کاڑیاں جو ہوتی ہیں کہ کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھی۔ بیسیکلی آپ سمجھیں برانچز اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس سے چھت تیار کی گئی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ تو اس کو بھی بہت اچھے سے بیوٹیفلی ایکسپلین کیا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اگلی نشست میں اگر میں وہ ماڈلز کو آپ تک ڈسپلے کر سکوں، کچھ پکچرز ہیں میرے پاس، تو میں کوشش کروں گی ڈھونڈنے کی، اگر ہم اس ماڈلز کو دکھا کر آپ کو سمجھا سکیں تو انشاءاللہ ہم ویسے کریں گے۔ لیکن ابھی آپ سمجھیں کہ حجرے جو ہوتے ہیں، حجرہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات تھی ان کے رہنے کے لیے جو کمرہ بنایا گیا تھا اسے حجرہ کہا جاتا ہے۔ تو جو گنبد خضرا والا جو حصہ ہے نا آج بھی مدینہ منورہ میں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک ہے۔ تو مسجد کے بالکل بازو جہاں پہ نماز پڑھائی جاتی تھی
جو مسجد والا حصہ تھا اس کے بالکل بازو ہی مطلب مسجد کی دیوار سے لگے ہوئے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آگے آپ سمجھے اطراف ہی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بھی مکان تھے، لیکن حجرہ مبارک جو ازواج مطہرات کے تھے وہ بالکل دیوار سے لگے ہوئے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے یہاں منتقل ہو گئے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکے ہوئے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مکانات بن گئے یعنی حجر مبارک بن گیا، مسجد کی تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے بھی حجرے بنا دیے گئے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہاں پر تشریف لے آئے۔ تو مسجد محض ادائے نماز کے لیے ہی نہ تھی بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات، تعلیم و ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت اور مل جل کر رہے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اسی ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کے مہمیں بھیجی جاتی تھی۔ تو یہ جو مسجد تھی آپ سمجھیں یو کین امیجن کہ ایک نئی جگہ پہ ایک نئی آپ سمجھیں ٹوٹلی نیو پلیس ہے جہاں پہ اب تک مسلمانوں کے لیے مکے میں اسپیسیفک جگہ بھی نہیں تھی نا، جو حرم میں وہ نماز پڑھنا چاہتے تو ان کو روک دیا جاتا، تو ایک پرٹیکولر مسجد جیسا کوئی شکل نہیں تھی ان کے لیے اسپیسیفک وہاں پر۔ تو جب مدینے میں مسجد بنائی گئی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنائی گئی، تو اب یہ جو مسجد ہے یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی بلکہ یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرتے، ساری ایشوز کو بھی یہیں پر ڈسکس کیا جاتا، چاہے پھر وہ پولیٹیکل ہو، فائنینشیل ہو، ہر چیز کے ریلیٹڈ جو بھی پرابلمس ہے اس کو لے کر یہیں پر آتے، یہیں پر فیصلہ کیا جاتا۔ آپ سمجھے it was not just a masjid but it was more of like آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں پہ انصاف قائم ہوتا، جہاں پر ہر مشکل کشا کو اس کی پریشانی کا حل مل جاتا، وہ جگہ تھی۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کورٹ جہاں پہ جسٹس قائم ہوتا ہے، جہاں پہ سارے پولیٹیکل، فائنینشیل، اکنامیکل ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں، ویسی جگہ یہ تھی۔ تو اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال۔ تو جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی قائم کی گئی تو اصحاب صفہ، ایک یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، ان کی ایک جماعت کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک چبوترا تھا، صفہ کا چبوترا، جہاں پر یہ ہمیشہ دین اسلام کے بارے میں ہی پڑھتے لکھتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ تو یہ کون سے صحابہ تھے جو اصحاب صفہ کے صحابہ کہلاتے ہیں؟ وہ مہاجرین صحابہ تھے، اور ان کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کوئی چیز درآمد تھی، نہ ان کے ساتھ ان کے اہل و عیال تھے۔ پھر اول ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہوئی، تو اذان کے شروع ہونے کا بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے، آگے شاید اس میں آئے۔
تو لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اذان کا بہت دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کر دی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں آگے بڑھ کر انہوں نے حصہ لیا، تو پھر اب ضرورت یہ پیش آئی کہ ہم مسلمانوں کو نماز کے لیے بلائیں گے کیسے؟ تو کسی کسی صحابہ نے یہ سجیشن دیا، یہ مشورہ پیش کیا کہ جس طریقے سے دوسرے مذہب کے الگ الگ مذہب کے اندر آگ جلائی جاتی ہے کسی جگہ پہ، بڑی سی گھنٹی ہوتی ہے اس کو بجایا جاتا ہے، ایسی ہی چیزوں کے انہوں نے سجیشن دیے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی مشابہت کو کبھی بھی نہیں پسند فرماتی، یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہم مسلمان جو ہیں اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت ساری حدیثوں سے ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قوم کی مشابہت کرو گے تم اسی میں سے اٹھائے جاؤ گے، یعنی تمہارے دل میں جس کی محبت ہوگی کل قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ آج اگر ہم مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل نہیں کرتے اور یہودیوں کی، نصرانیوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں تو ہماری زندگی گویا ان کی متشابہ ہے۔ جیسے آپ سمجھے ویسٹرن کلچر کو ہم نے جس طریقے سے اڈاپٹ کر لیا ہے، کئی مسلمان ایسے ہیں، کئی مسلمان ایسے ہیں جس کو یہ آئیڈینٹی ہی نہیں پسند، وہ اپنی آئیڈینٹی جو مسلمان ہونے کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو برقرار ہی نہیں رکھنا چاہتے۔ تو اس سے وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار نہیں رکھنا چاہتے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں، تو میں بات یہ بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی بھی دوسری قوم سے مشابہت کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہماری مسلمان قوم جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے جو دین لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ اپنے میں خود ایک آپ سمجھیں اٹ ہیز اٹس اون آئیڈینٹی، اس کو کسی اور کے طریقوں کو لے کر ابھرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود سے یہ اپنے اندر اتنی خوبیوں کو رکھتا ہے کہ دنیا میں یہ ابھرنے یعنی آگے بڑھنے اور اس کا نور منور ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور اللہ کا بھیجا ہوا دین ہی کافی ہے۔ ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے اتنے اعلیٰ ہیں کہ ہمیں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر کے اپنی لائف میں اتنے خوش ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے اور اس کو فالو کریں گے تو ہم ایسے کلاسیفائی کر دیے جائیں گے کہ وی آر بیکورڈ، معاذ اللہ۔ ایسا ہو رہا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہم ہماری اطراف کے لوگوں میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی تھوڑا متقی یا پرہیزگار ہونے لگتا ہے یا یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو اللہ نے منع کیا ہے، تو اس کے اوپر لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یو آر بیکورڈ، آپ آپ بہت دقیانوسی خیالات والے ہیں۔ تو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو چلیں واپس اپنے ٹاپک میں آتے ہیں، تو میں بتا یہ رہی تھی کہ جب اذان کی ضرورت پیش آئی، یعنی ایک ایسی چیز کی ضرورت پیش آئی کہ اب ہم نماز کے لیے ہم نے مسجد تو تعمیر کر دی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو نماز کے لیے بلائیں گے کیسے؟ ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کے لیے آنا ہے؟ تو الگ الگ صحابہ نے الگ الگ پیشکش کی، سجیشنز دیے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، اس بیسس پر پسند نہیں فرمایا کہ یہ دوسروں کے متشابہ ہے، یعنی کہ ہمارے دین میں کسی کے جیسا بننے کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس دن جب یہ بات پیش آئی تھی تو کوئی بھی ایک فرم ڈیسیژن پہ وہ نہیں پہنچ سکے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو بلانا ہے۔
تو اگلے دن نماز کا جب وقت آنے والا تھا، اس سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو خواب میں یہ الفاظ سکھائے۔ غالباً ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے صحابی جو ہے ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، انشاءاللہ میں اس کو سرچ کر کے آپ کو دوبارہ اگلی نشست میں بتا دوں گی۔ لیکن غالباً 2 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے کو نیند میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ الفاظ سکھائے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو ہے ہماری اذان میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سکھائے۔ اور پھر اگلے دن جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ ایسے مسلمانوں کو بلانا چاہیے نماز کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو پسند فرمایا، اور سب سے پہلے مؤذن جو ہے مسجد نبوی کے وہ ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی انہوں نے ہی اذان دی ہے سب سے پہلے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ اذان دیں، ان الفاظ کو دہرائیں، تو انہوں نے ایک اونچائی کی جگہ پر کھڑے ہو کے اذان دی ہے، اور جن سے ہی لوگوں نے اذان سنی ہے پھر وہ نماز کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ مختصر سا بیک گراؤنڈ تھا اذان کے ریلیٹڈ۔ تو پھر اول ہجرت میں اذان بھی شروع ہوئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا، یعنی 5 بار اس کو پڑھا جاتا تھا نا، اذان دی جاتی تھی نماز کے لیے، اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ اور ایسے ہمارے جیسے نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ، جیسے ہی ان کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی، چاہے وہ تجارت کر رہے ہوتے، بازار میں ہوتے، وہ ہر اس چیز کو ویسے ہی چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں کے لوگوں میں اتنی دیانت داری، امانت داری تھی کہ وہ سارا بازار کھلا رکھ کر بھی جاتے تو کوئی چیز چوری نہیں ہوتی، جیسے کہ ویسی رہتی، تو وہ ویسے کی ویسے چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں واقعہ معروف ہے۔ اچھا، تو یہاں پر تفصیل موجود ہے کہ کون سے صحابی ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ہے عبداللہ بن زید بن عبد رب ان کا نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں یہ واقعہ معروف ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ تو مسلمانوں میں بھائی چارگی، تو اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ ہیں، 2 کیٹیگریز ہیں، ایک انصار صحابہ ہے اور دوسرے ہیں مہاجرین۔ اور مہاجرین کی حالت کیا ہے؟ بالکل ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہے، بے حد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت فائنینشلی لو حالت تھی مہاجرین صحابہ کی، اور اس کے ٹوٹل اپوزٹ تھی انصار صحابہ کی، جو مدینے میں آلریڈی رہنے والے صحابہ ہیں۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کا ایک مرکز کا وجود بخشا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت ہی تابناک کارنامہ انجام دیا، جس سے مہاجرین اور انصار کے درمیان موقت اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین تھے اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے، اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کے بجائے
یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار صحابی کو ایک مہاجر صحابی کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو، تمہارا جو کچھ بھی ہے اس میں تم اس کو آدھا شریک کر لو گے۔ اگر تمہارے پاس ایک کھیت ہے تو آدھا کھیت اس کا ہو جائے گا، اگر تم تجارت کرتے ہو تو آدھا اس کو مال دو گے، ہر چیز بیسیکلی آپ سمجھیں ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی۔ تو انصار صحابہ جو تھے نا، ان کا اتنا اخلاص، ان کے دلوں کا اتنی ان کے دلوں میں سچی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے بڑے ہی دل سے سارے مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لیا اور اپنا بھائی بنا لیا۔ اور یہاں تک کہ جنگ بدر کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اور وراثت کہتے ہیں جو وارث ہوتے ہیں نا، اس کو شیئر کرنے کا جب معاملہ آیا، جیسے کہ پراپرٹی ہوتی ہے تو پراپرٹی پھر آپ کے جو آف سپرنگز ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کو ملتی ہے۔ اسی طریقے سے جو انصار صحابہ کے پاس جو مال تھا یا ان کے پاس جائیداد تھی، جو بھی چیز تھے، اس کے وارث صرف وہ اکیلے نہیں ہوں گے، صرف ان کے اہل و عیال نہیں ہوں گے، بلکہ یہ مہاجرین صحابہ بھی ہوں گے۔ تو یہ کب تک تھا، یہ رول کب تک تھا کہ مہاجرین صحابہ کو بھی ان کے مال اور ان کی زمین میں سے حصہ ملے گا، جب تک کہ جنگ بدر پیش نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں وراثت کے متعلق۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے آیت میں؟ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، یعنی نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں۔ تو وارث جو ہوتے ہیں وہ جو بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں انہی کو ملنی چاہیے، اور انہی کو اسلامکلی انہی کو ملنی چاہیے، اور کس طریقے سے ملنی چاہیے اس کا بھی پورا ڈیٹیل ڈسکرپشن ہے قرآن مجید میں۔ تو انصار و مہاجرین میں باہمی تورث یعنی ایک دوسرے کے وارث بننے کا حکم ختم کر دیا گیا۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت آئی تو اس سے یہ وہ ہو گیا کہ وہ اس رول کو یہاں پر ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے۔ یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتے و قرابت داری کی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جو مہاجرین صحابہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مدد سے ان کو فائنینشل سٹیبلٹی ملی، ان کو عزت ملی، ان کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ہر چیز میں ان کو ایکولی شیئر دیا گیا، جس سے ان کو قوت ملی۔ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس بھائی چارے کا مقصد، جیسا کہ محمد غزالی نے لکھا ہے، یہ تھا کہ جاہلی عصبیت تحلیل ہو جائے، تمیت و غیرت جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیاز مٹ جائیں، بلندی و پستی کا معیار انسانیت و قوت کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ تو یہ بھائی چارے یعنی ایک دوسرے کو بھائی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ انصار صحابہ بہت اچھی اتھارٹی میں تھے، پیسے تھے، ہر چیز تھی، لیکن ان کے ساتھ ایسے مہاجرین صحابہ کو جوڑا گیا جو رنگ روپ میں، جن کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو آپ سمجھیں کہ یہاں پر سارے بیریئرز کو ایک دوسرے کے بیچ سے مٹا دیا گیا، اور ان کے درمیان کی محبت کا آپ سمجھیں پوائنٹ کیا تھا؟ وہ بس یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا جو حکم ہے وہ ہم پورا کرنے والے بن جائیں۔
تو بس یہی اخلاص نیت جو ہوتی ہے نا، کہ کریں تو صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کریں، وہ بہت اہم بات ہوتی ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں تو اس کو اخلاص نیت کے ساتھ کریں کہ صرف اللہ اس سے مجھ سے راضی ہو جائے، اس نیت سے کریں۔ تو جب آپ اس نیت سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کے پاس وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انصار صحابہ تھے، ان کو مہاجرین صحابہ کے ساتھ جوڑنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ساری جو آپ سمجھیں ایک اسٹیٹس ڈفرینس ہوتا ہے نا، تو سوسائٹی میں جب اسٹیٹس ڈفرینس ہوتا ہے تو دے کانٹ میچ ایچ ادر۔ آج کے دور میں آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھیں، میں ایگزامپل دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ سمجھیں ایک آپ انصار صحابہ کو ایسے سمجھیں جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں، فائنینشلی اسٹیٹس ان کا بہت آپ سمجھیں جیسے فار انسٹنس ایگزامپل کے طور پہ میں بتا رہی ہوں کہ فائنینشلی وہ ملینئرز بلینئرز ہیں۔ اور مہاجرین صحابہ کون سے ہیں؟ جو بلو دا پاورٹی لائن آتے ہیں، ان دونوں کے بیچ میں کوئی آپ سمجھے تال میل ہی نہیں تھا۔ تو اب جب یہ اتنی بڑی حیثیت والا انسان اتنی چھوٹی مطلب جو بلو دا پاورٹی لائن کا انسان ہے اس کے ساتھ مل کے رہے گا، اس کو اپنا بھائی مانے گا ہر چیز میں، تو پھر اس کے اندر انا آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی نا۔ اس کے اندر میں بنا آ سکتا ہے یا اس کے اندر کوئی بھی ill فیلنگز آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا اس بھائی چارے کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھول کے الفاظ کا جمع نہیں پہنایا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی قولی سلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ ایثار و غمگساری اور مونست کے جذبات بھی مخلوط تھے۔ اسی لیے اس نے ام، اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ یعنی اس میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو بھائی چارے کی پیشکش تھی، یعنی انصار صحابی کو مہاجرین صحابی کے ساتھ جوڑ دینا، ایسا جوڑ دینا کہ وہ ایک دوسرے کے سگے بھائی ہو، تو یہ صرف لفظی نہیں تھی، یعنی کہ میئر بول دینا اور ایکچوئل میں وہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہ ہونا، یہ پریکٹیکلی ہو ہی نہیں رہے، ایسا نہیں تھا۔ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گئی، بس انصار صحابہ ایسے تھے کہ بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اب ہم اس کو پورے دل و جان سے کریں گے۔ تو ایسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے۔ چلیں اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آج جو سمجھانے کی کوشش کی گئی، چلیں ایک اور حدیث مبارک ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کی نشست کو ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ تو چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرے مال دو حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری دو بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں اور عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ تو لوگ آپ دیکھیں انصار صحابہ کی محبت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اپنا مال اپنی بیویاں تک انہوں نے ان کے ساتھ یعنی اگر آپ کو دونوں میں سے جو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دوں گا اور عدت ہونے کے بعد آپ اس سے شادی کر لینا، اس طریقے کی انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے تھے۔ پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو مہر کتنا دیا؟ بولے کہ ایک نوت یعنی گدلی کے ہم وزن یعنی کوئی 1.25 تولہ سونا انہوں نے ان کو دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے، انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انصار نے کہا، تب آپ لوگ یہی مہاجرین ہمارے کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ ہم نے بات سنی اور مانی۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو کھجور کے باغات تھے اس کو آدھا کر دیجیے تاکہ آدھا ہم رکھ لیں اور آدھا ان کو دے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں انصار کہ تم اتنا مت کرو۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے اس باغ میں یہ صحابی جو مہاجرین صحابی ہے وہ ہمارے باغ میں کام کر لیں اور جو پھل نکلے گا پھر ہم اس کو شیئر کر لیں گے، جو کھجور نکلیں گے ہم اس کو شیئر کر لیں گے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا تھا اور کس قدر محبت، خلوص، ایثار اور قربانی کے کام لیے تھے، اور مہاجرین ان کی کس کرم و نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھایا بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے تھے۔ یعنی انصار صحابہ کا یہ جو احسان ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے انہوں نے مہاجرین صحابہ کی مدد کی تھی، اس کو مہاجر صحابہ بہت اس کی عزت کرتے تھے اور وہ اتنا ہی لیتے تھے جتنا کہ ان کو ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ وہ نہیں لیتے تھے۔ اور جب یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت، حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا، تو اب لڑائی کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہو گیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کو جب جوڑ دیا گیا تو ایک پاورفل آپ سمجھے معاشرہ قائم ہوا۔ اس سے آگے کی جو گفتگو ہے اور جو نیکسٹ سب چیپٹر ہے ہم انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں سٹارٹ کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے جو سمجھانے کی کوشش کی گئی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے جرنی کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہماری نشست ہوگی کل عقیدہ تحویہ کی حوالے سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ سیم ٹائم پہ کل بھی جڑیں اور ہمارے عقیدہ تحویہ کی کلاس لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔